सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। इमरान खान ने यू टर्न ले लिया है, फिर बहाने तलाश कर रहे हैं कि मैं फिर असेंबली के अंदर जाऊं। वो जो डिप्लोमेटिक कैबल थी, अगर उसको उसकी तहकीक की जाए, ये मशरूत किया है उन्होंने कि उसकी तहकीक की जाए। बार बार जलसे कर रहे हैं लेकिन कहीं भी कोई तहरीक का ऐलान नहीं करें कि इस दिन में जाके करूंगा। तो कहते हैं मैं कॉल दूंगा, और मैं कॉल देने जा रहा हूं। और उसके साथ ही जो ऑडियो लीक्स होती हैं, हमारे अंदर सियासत बड़ी ऑडियो लीक्स की होती रहती है, जो मरियम नवाज साहिबा का और उसके दामाद का, और जिस तरह पावर प्लांट इंडिया से मंगवाने की कोशिश हो रही थी, वो भी आपको पता है। इमरान खान साहब इलेक्शन जा रहे थे, टाइम से पहले वो प्रेशर देना चाहते, लेकिन वो प्रेशर अभी तक कामयाब नहीं हुआ। और ये कहा जा रहा है अपोजिशन की तरफ से कि न उनके पास मकबूलियत है, न उनका कोई बयानिया है, कोई नैरेटिव उनका बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। मैशियत, अब कोलिशन गवर्नमेंट जो है, पीपल्स पार्टी का पुरानी जमात है, उसकी एक बड़ी कुर्बानी है, नून लीग है, मौलाना फजल रहमान है। अब मैशियत बेहतर नहीं हो रही। मुफ्ता इस्माइल साहब की कारकर्दगी, अब कोशिश की जा रही है कि सागडार साहब, अब जरा भी यही है कि वो आएंगे, और वो कोशिश हो रही है कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साथ वापस लौटें और मैशियत को बेहतर करें। जो चैलेंजेस हैं, महंगाई, बेरोजगारी, डॉलर आपके सामने, फ्लड की तबाहकारियां, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी, वजीर आजम साहब ने भी, जो बाइडन ने, सेक्रेटरी जनरल खुद आए हुए थे, वहां भी उन्होंने बयानात दिए, और बाहर की दुनिया से एक एड भी आ रही है। लेकिन इतना बड़ा डिजास्टर है, इतनी बड़ी तबाही है कि इसमें जितनी मदद की जाए कम मदद है। मुझे ज्वाइन किया स्टूडियो में एमपी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एंथनी नवीद साहब मेरे साथ हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया जी। नवीद साहब, इमरान खान ने एक दफा फिर जो है ना यू टर्न लिया। एक तो कब करेंगे, तहरीक चलाएंगे, लोग निकालेंगे, एक तो वो नहीं बताया जरा। दूसरा, इमरान खान करेंगे मैं असेंबली में आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मशरूत किया है उन्होंने कि डिप्लोमेटिक केबल है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। क्या समझते हैं, बहाना है, नाकाम हुए हैं, किस वजह से ये कह रहे हैं? बहुत शुक्रिया मीर साहब। अर्ज ये है कि इस वक्त हमारा जो मुल्क है, जिस किस्म के हालात का सामना है हमें, तकरीबन 1/3 के करीब जो है वो मुल्क का हिस्सा वो सैलाब की नज़र हुआ है या सैलाब से मुतासिर है। लोग पानी के अंदर हैं, लोगों को अपनी जो है वो ज़िंदगी जो है उसकी सांसें कायम रखना जो है वो एक इशू बना हुआ है। ना उनके पास घर है, ना खाने को मुनासिब जो है वो खुराक है, और वबाई अमराज भी फूट चुकी हुई हैं, सेहत के भी बहुत इश्यूज़ हैं। होना तो ये चाहिए था कि इस वक्त सारी सियासी जमातें सियासी इख्तलाफात को एक साइड पे रखती और इस वक्त निकलती अपने हमवतनों की खिदमत के लिए, उनकी रिलीफ के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, दोबारा उनको इस मुश्किल से निकालने के लिए। जहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत के अलावा जो KPK जिस तरीके से अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, या बलूचिस्तान की हुकूमत कर रही है, एक वाज़ेह फ़र्क है। हम उस बहस में नहीं जाते, ठीक है। जो जितना दर्द महसूस करता है, या पंजाब की हुकूमत है जो जितना दर्द महसूस करता है, जिसमें जितनी इंसानियत है, जिसमें जितने एक एहसास है, वो उतनी ही जो है वो स्ट्रगल कर सकता है, उतनी ही काविशें वो कर सकता है। लेकिन जो सियासी जमातें होती हैं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब कहा करते थे कि एक सियासी वर्कर की जो जन्नत है वो अवाम के पाँव के नीचे है। हमें ज्वाइन में आता हूँ। ज्वाइन किया है नुसरत वाहिद साहिबा ने, सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ की, PTI की MNA है। नुसरत वाहिद साहिबा मेरे साथ है, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। जी शुक्रिया बहुत। स्टूडियो में मोहतरम जनाब MP हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एंथनी नवीद साहब, वो भी आपको सलाम कर रहे हैं। जी वालेकुम सलाम। हाँ, आप बात को आप कंटिन्यू। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इस वक्त सारी सियासी इख्तलाफात को बला तक रख कर हमें तमाम जो हमारे पास जितने भी वसाइल हैं, जितनी भी क़ुव्वत है, जितनी भी सलाहियत हैं, वो इस सैलाब ज़दगान की मदद के लिए हमें आना चाहिए था। ना सिर्फ इस चक्कर में हम पड़े रहे कि जी इस हुकूमत को गिराना है, ये दुरुस्त नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है, इख्तलाफात होते हैं, सियासी इख्तलाफात भी होते हैं,
لیکن وقت دیکھا جاتا ہے، موقع کی نزاکت دیکھی جاتی ہے۔ آج پورے پاکستان میں جس طریقے سے ملک کے وزیر اعظم اور ملک کے وزیر خارجہ اپنے ملک کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اپنے لوگوں کی جو ایک پکار لے کر پوری دنیا میں جا رہے ہیں، اور یو این میں جس طریقے سے مقدمہ پیش کیا گیا، تو اس میں تمام سیاسی جماعتوں کا ایک ان کے ساتھ جو ہے وہ بالکل موقف ایک ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ریاست کا مسئلہ ہے، ریاست میں بسنے والے پاکستانیوں کا مسئلہ ہے، اس ملک کے شہریوں کا مسئلہ ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جی ان کو امداد نہ دیجیے، یا امداد جو ملک دینا بھی چاہتے ہیں وہاں پر رکھنے جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش جس طریقے سے بعض سیاسی قوتیں کر رہی ہیں، یہ اخلاقاً غلط ہے، درست نہیں ہے۔ صرف اپنے اقتدار کی ہوس میں اس حد تک کبھی آگے نہیں آنا چاہیے۔ میں اس کو ہوس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب اپنے علاوہ آپ کو کچھ اور نظر ہی نہیں آ رہا، تو یہ اس ہوس میں 1/3 جو ڈوبے ہوئے اس وقت سیلاب میں لوگ ہیں، آپ اگر الیکشن چاہ رہے ہیں تو وہ کس طریقے سے اس الیکشن کا حصہ بن سکے؟ ٹھیک ہے نصرت بھائی صاحبہ، خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اسمبلی میں آپ واپس آنے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خان صاحب کا یو ٹرن ہے، بہانہ تلاش کر رہے ہیں، اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ سائفر جو تھا، جو ڈپلومیٹک کیبل بھی جس کو کہا جاتا، اس کی تحقیقات ہو تو میں واپس آنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا کہیں گی ایم این اے صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ امتیاز صاحب اپنے پروگرام میں مجھے لینے کا۔ دیکھیں، یہاں سے ایک بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ خان صاحب بے چین نہیں ہیں اسمبلی میں جانے کے لیے، اور صرف نیشنل اسمبلی میں ہم لوگ نہیں ہیں، باقی تو تمام جگہوں میں موجود ہیں، تمام صوبوں میں، سینٹ میں، ہر جگہ۔ اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ان کو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ آپ لوگ واپس ہیں، کیونکہ وہی ایک ایسی جگہ ہے، وہی ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں سے آپ اچھی طرح کھیل سکتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ابھی جو ان لوگوں نے سارے ہمارے کیے ہوئے جو فیصلے تھے ان کو ٹاپل ڈاؤن کیا، اپنی مرضی سے سارا کچھ ان لوگوں نے کیا، اور وہ سب کچھ ختم ہو گیا، ان کی اپنی مرضی کے سارے لا آ گئے۔ اب ہم لوگ اگر جاتے ہیں، یا ہم ہوتے وہاں پہ، تو یہ والی چیز کبھی نہیں کر سکتے تھے یہ لوگ۔ ظاہر ہے اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ پورے جب تک کی ہسٹری ہے اس میں سب سے بڑی جماعت اپوزیشن کی، اگر اپوزیشن میں ہم بیٹھتے ہیں، اور اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنی بڑی جماعت جو ہے وہ اتنے زیادہ لوگ اپوزیشن میں ایک ہی جماعت کے ہوں۔ تو یہ بہت فورسفل اپوزیشن ہے اگر اپوزیشن بنتے ہیں ہم تو اس سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ اب اگر عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس سائفر کا وہ کے اوپر نظر ڈالیں، دیکھیں کیا میں جو کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے یا صحیح ہے، کیونکہ یہ اس طرح نہیں ہوا ہے کہ کسی نے ایسے ہی کر دیا اٹھا کے۔ خان صاحب نے سب کو دکھایا تھا، ایون سیکیورٹی کے جو ہمارے آفیسز ہیں ان کو بھی، اور نیشنل اسمبلی میں بھی، اسپیکر صاحب کو بھی، ایون اپوزیشن کو وہ پتہ نہیں دکھایا تھا کہ نہیں، لیکن میرے خیال میں ان کو بھی دکھایا تھا۔ اس وقت سب لوگوں نے یہی کہا تھا کہ ہاں اٹس اے تھریٹ، اور وہ سب کچھ صحیح ثابت ہوا کہ دیکھیں کہ اگر خان صاحب اپنی طرف سے بنا رہے تھے وہ چیز، تو ایسا کیسا کہ کیا وہ کوئی اسٹرالوجر ہیں یا کوئی روحانی ان کے پاس وہ چیزیں ہیں کہ انہیں پتا تھا کہ یہ ایسے ہوگا تو اس کے بعد ایسے ہو جائے گا، اور 13 جماعتیں جو ہیں اکٹھی ہو جائیں گی، اور اس کے بعد ہم کچھ اور کر ہی نہیں سکیں گے۔ مطلب آپ دیکھیں اتنی بڑی میجورٹی سے رہنے والی حکومت کو کس طرح غائب کیا گیا۔ تو میں صرف یہ سمجھتی ہوں کہ اگر خان صاحب اس وقت چاہ رہے ہیں یا وہ عدالت کی بات سن رہے ہیں کہ ہم اس کو مان لیتے ہیں، لیکن آپ سائفر سرو کروائیں، اس کی انکوائری کروائیں اچھی طرح، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ تو اس میں بے چینی بالکل نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ اگر بے چین کسی چیز کے لیے ہیں تو وہ صاف ستھرے الیکشن کے لیے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ہمارا اور دوسرا مشن نہیں ہے۔ اب جب کہ عدالت نے کہہ دیا، چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا کہ آپ کو جانا چاہیے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسے حرج کی بات نہیں، لیکن میری یہ شرط ہے، بس اگر وہ شرط مان لی جاتی ہے تو پھر ہم چلے جائیں گے واپس پارلیمنٹ میں، اس میں تو کوئی ایسی وہ نہیں۔ ظاہر ہے ہمارے جو بھی استعفے ہیں وہ ابھی تک منظور نہیں ہوئے، تو ہمارے لیے جانا تو کوئی ایک بات کیونکہ آپ سینئر رہنما ہیں، ایم این اے ہیں تحریک انصاف کا، ایک تو بات یہ کہ
یہ جو آپ ڈپلومیٹک کیبل کہہ رہے ہیں، اس کے لیے سپریم کورٹ کی یہ پوری ججمنٹ ہے، اس میں یہ سفید جھوٹ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. ایک چیز، وہ بھی ادارہ ہے سپریم کورٹ آپ کے ساتھ. آپ کو پتا ہے کہ ڈی جی ایس پی آر کی پریس ریلیز، پریس کانفرنسز آپ کے سامنے ہے کہ کوئی سازش نہ ہوئی. دو، اب تیسری چیز آپ جو کہہ رہی ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، اس سے صاف لگتا ہے کہ یہ کس طرح ہوگا. پہلے ہی انہوں نے یہ چیز کہہ دی ہے صاف. تیسری چیز آپ کہہ رہی ہیں سپریم کورٹ نے کہا ہے. جب سپریم کورٹ نے کہا تھا تو فواد چودھری کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا، کیا تھا، عدالتوں کا یہ کام نہیں ہے، وہ حد سے تجاوز کر رہے ہیں اور وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اسمبلی میں جائیں. آپ کے ایک اہم بندے فواد چودھری نے اس کے اوپر تنقید کی تھی، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں فواد چودھری کی تو کامنٹس کے اوپر یا تنقید کے اوپر میں کامنٹ نہیں کروں گی، کیونکہ وہ لائر بھی ہیں اور وہ اچھے خاصے، آپ یہ سمجھیں کہ پارٹی کے چند جو بہت معتبر لوگ ہیں جن میں اور کلوز لوگ ہیں خان صاحب کے، ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ. اب وہ انہوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا، آئی ڈونٹ نو، اس کے بعد مجھے تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ان کا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے پارٹی کا پوائنٹ آف ویو، مجھے اس کا اندازہ نہیں. آپ ٹیلی لائن پر ہیں نبی صاحب. جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ میں نے تینوں چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھی، سپریم کورٹ کی فیصلہ، ڈی جی ایس پی آر پریس ریلیز، پریس کانفرنس، اور تیسرا فواد چودھری کا اسٹیٹمنٹ، کیا کہیں؟ دیکھیں، میں ایک سادہ سی بات کہنا چاہوں گا. ابھی محترمہ MNA صاحبہ فرما رہی تھی، آپ نے شاید ان کی گفتگو میں ایک جملہ میں نے تو بڑے غور سے سنا اور مجھے بڑا اس کا ایک جھٹکا بھی سے لگا. انہوں نے کہا جی چیف جسٹس صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ جی آپ اسمبلی میں جائیں، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ کھیلنے کی اچھی جگہ وہی ہے. جس ادارے کو اس ملک کے شہری سب سے مقدس ایوان سمجھتے ہیں، یہ اس کو کھیلنے کی جگہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں پر اچھے طریقے سے کھیل سکتے ہیں. تو یہ جو ان کو جتنا سا ٹائم ملا تھا حکومت میں رہنے کا، پاکستان کے عوام جانتے ہیں یہ وہاں پر کھیلتے ہی رہے تھے، اس لیے کہ کوئی قانون سازی یہ کر نہیں سکے تھے. ہر چیز انہوں نے آرڈیننس سے جو ہے وہ کی تھی، قانون سازی تو یہ کرنا نہیں چاہتے تھے، نہ انہوں نے کی تھی، اس لیے کہ اس ایوان کا تقدس آج تک ان کو سمجھ نہیں آ سکا. آج بھی اگر یہ آ رہے ہیں تو یہ سیاسی طور پہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر ایک اچھی ہم جو ہے وہ شاید کوئی اننگ اگر جو کو بچ گئی ہے، ہمیں موقع مل تو اچھی اننگ کھیل لیں گے. تو میر صاحب بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کو اسمبلی میں بھیجا تھا اپنا قیمتی ووٹ دے کر، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ چیف صاحب کا تو آپ نے بتا دیا کہ اس میں ان کی بالکل ڈائریکشن ہے، کلیئر ہے، ججمنٹ آئی ہوئی ہے ان کی، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. پھر جو یہاں کے جو ہمارے لا انفورسز کے یا جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں، ان کا بھی بڑا کلیئر اس پہ اسٹیٹمنٹ ہے، موقف ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جو یہ کہہ رہے ہیں. اور اب بات یہ ہے کہ ہر چیز میں بلیک میلنگ نہیں ہو سکتی. یہ صرف ایک بلیک میلنگ کا جو ہے وہ ایک بہانہ ڈھونڈا جا رہا ہے. ایک طرف تو چیف صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس روز روز نہ آ جائیں، ہمیں تنگ نہ کریں، آپ کے صفے قبول نہیں ہوئے، آپ جائیں اس فورم پہ بیٹھیں، جمہوری طریقے سے لوگوں کے مسئلے حل کرنے کی بات کریں، جمہوری طریقے سے یہاں پر اس ملک میں اگر آپ اپوزیشن کر سکتے ہیں جو ان کو پسند نہیں ہے، صرف ان کو اقتدار پسند ہے، تو آئیں اپنا کردار ادا کریں. یہ فیصلہ ان کا ہے. چیف صاحب نے تو جسٹ ان کو ایک مشورتاً کہا ہے کہ آپ کے صفے قبول نہیں، اگر آپ وہاں جائیں تو وہاں جائیں، روز آ کے عدالت کا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں؟ عدالت تو فیصلہ کر چکی ہوئی ہے، اس ملک کے سلامتی کے ادارے فیصلہ کر چکے ہیں، تمام جتنے بھی جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کلیئر کر چکے ہیں کہ بھائی ایسی کوئی سازش نہیں ہوئی جس کا آپ بہانہ بنا کر حکومت سے جمہوری طریقے سے آئین کے اندر رہتے ہوئے جس طریقے سے اپوزیشن کی اس وقت کے اپوزیشن کی جماعتوں نے آپ کو حکومت سے باہر کیا تھا، آج آپ وہ دوبارہ بہانہ ٹھیک ہے. بریک کا ٹائم ہو گیا. MNA صاحبہ ٹیلی فون لائن پر ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. آپ سے پوائنٹ آف ویو کچھ اور چیزوں پہ بھی لینا ہے. اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، اس کے اوپر ضرور آپ کا پوائنٹ آف ویو چاہیے. بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح اسٹوڈیو میں میرے ساتھ محترم جناب MP پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں نوید صاحب میرے ساتھ ہیں. ٹیلی فون لائن پہ نصرت بھائی صاحب PTI کے MNA سینئر رہنما. نصرت صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ایک تو معیشت بہتر نہیں ہے، اسحاق ڈار صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور لگ یہی رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ واپس آئیں گے. ایک تو سوال یہ. دوسرا یہ ہے کہ تحریک کا اعلان نہیں کر رہے آپ لوگ، کب کال دیں گے؟ ہر دفعہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک گیند سے میں سب وکٹیں گرا دوں گا، اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا وہ تو 2 وکٹیں اٹھا کے خود ہی بھاگ گئے ہیں. کیا کہیں گے؟
इनको पता चलेगा अभी कुछ दिनों में। खान साहब, नंबर एक तो इसहाक डार के बारे में बात कर ली जाए। इसहाक डार साहब ने पहले हमारी मईशत में बहुत 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 पॉजिटिव रोल अदा किया है कि हमारे यहाँ दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो गई थी। पहली दफा बने फाइनेंस, दूसरी दफा बने फाइनेंस मिनिस्टर, तीसरी दफा बने फाइनेंस मिनिस्टर, चौथी दफा बने पंजाब के, और पांचवी दफा बने किसी और चीज के। 5 दफा वो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका है। उसके बाद वो फरमाते हैं, अगर उनसे पूछा जाए दुबई में जो प्लाजे खड़े हैं वो किसके हैं, तो फरमाते हैं मेरे बच्चों के हैं। और खास एक एज के बाद हम उनसे नहीं पूछते कि पैसा कहाँ से आ रहा है। कैसे पूछेंगे? खुद ही जो सप्लाई कर रहे हैं सारा पैसा उनको। अब आ रहे हैं वो पाकिस्तान को संवारने, पाकिस्तान को बनाने, क्योंकि ये एक इनके अंदर भी अपोजिशन चल रही है। एक शहबाज शरीफ ग्रुप है और एक नवाज शरीफ ग्रुप है। मरियम सफदर साहिबा कभी नहीं चाहती कि शहबाज शरीफ साहब कामयाब हों। मुफ्ता साहब ने जो रही सही कसर थी वो उन्होंने पूरी कर दी सारी। IMF के पास गए, उनसे पैसे लेके आए, उनसे सारा कुछ किया, और उसके बाद अब वो हालात देख लें क्या हो गए। अच्छा, अब आएंगे वो जो बहुत ही मंझे हुए इकोनॉमिस्ट है, वो आके मुल्क को संभालेंगे। वो संभालेंगे, जरूर संभालेंगे। उसके बाद आप देखिएगा कि जो अभी पानी की नहरें बह रही हैं, उसके बाद दूध और शहद की नहरें बहेंगी। वो कीचड़ बना हुआ पानी जो है ना, वो अब हमारे हलक के अंदर जाएगा। आप ये देखें कितने लोग मर गए। ये अगर इतने 40 साल से हुकूमत कर रहे हैं, कभी दूसरे सूबे में, कभी एक जगह, कभी पूरे फेडरेशन में, हर जगह इनकी हुकूमतें रही हैं इन दोनों पार्टीज की। ये लोग डैम नहीं बना सके। 40 साल से कोई डैम नहीं बना पाकिस्तान में। इस वक्त हम बच जाते सैलाब के इस पानी से। उस तरह आता जरूर फ्लड, लेकिन इस तरह नहीं आता। इंडिया के पास भी तो वही वाले सारे दरिया हैं, वहां पे क्यों नहीं हो रहा? उसने 12 डैम बनाए हुए हैं उनके रास्तों में, कि वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो आके उसकी आबादी को लपेट ले। या मंछर झील को काट के दादू शहर अभी तक डूबा हुआ है, सारा का सारा शहर डूब गया। इतना खूबसूरत शहर था, कितनी दफा मैं जा चुकी हूँ दादू और शहबाज शरीफ। उसकी वो हालत है कि देखी नहीं जाती कि किस तरह का बना दिया, और फिर भी जरा तसल्ली नहीं है। वो जा रहे हैं जी UN थूक चाट किस्म के वजीर आजम, जो थूक चाट के पेपर, कोई प्रोटोकॉल किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं इन लोगों को। ये कौन लोग हैं? लोहार की औलाद। इनको आता क्या है मुझे बताएं आप। किसने बना दिया इनको वजीर आजम, जिसको इतना नहीं पता कि वो UN के वो आए हुए चेयरमैन, ये सदस्य जो भी, उनको हाथ से पकड़ के खींच रहे हैं, हाथ से पकड़ के खींच। भाई क्या मसला है तुम लोगों को? बॉडी कैन नॉट बी टच्ड बाय अदर पीपल। वो बिलावल साहब जा रहे हैं, वो उनकी टाई उठा के देख रहे हैं, वो किस कंपनी की है ये क्या हो रहा है भाई? आप लोग इतने बड़े बड़े ओहदों पे चले गए, कुछ तो सीखा होता, कुछ तो पता होता कि किस तरह मुल्क चलाना है। पढ़ रहे हैं कुरान शरीफ की आयत पढ़ रहे हैं, वो गलत। अंग्रेजी बोल रहे हैं, वो गलत। क्या सही मैं यहाँ से क्यों घूमते कर लिया जिस तरह इमरान खान साहब ने किया था? अच्छा, अब आपका आता है दूसरा जवाब। हाँ। तो क्या हो जाएगा पता नहीं क्या था। इमरान खान साहब रोजाना, हाँ, वो कहते हैं कि मैं आज आ रहा हूँ, कल जा रहा हूँ। खान साहब की जो 25 को उन्होंने रिट्रीट किया था, सिर्फ इस वजह से कि वो कहते हैं कि पुलिस भी मेरी है और अवाम भी मेरी है। मैं अपनी ना पुलिस को मरवाऊंगा, ना मैं अपने अवाम को मरवाऊंगा। इस वजह से वो रिट्रीट कर गए। लेकिन अब इंशाल्लाह जिस दिन उन्होंने दी कॉल, तो इस तरह की कोई चीज नहीं होगी। हम सारे मरने के लिए तैयार हैं, फ्रंट लाइन पे खड़े होंगे, गोलियां मारते हैं, बुलेट्स मारते हैं, जिस तरह की गोलियां जो होती हैं रबर की, वो मारते हैं। ये जो भी ये करते हैं, हम लोग अब पीछे होने वाले नहीं हैं। बहुत हो गया, इस मुल्क को बहुत लूट लिया। 73 ईयर्स हो गए हमारे साथ, हमारे बाद बनने वाले मुल्क कहां से कहां चले गए, और हम अभी तक इसी में बैठे हुए। हमें कोई बचाने वाला ही नहीं आया। सारे सिर्फ जबानी बातें करते। सही टेलीफोन लाइन पर हैं मैडम। टेलीफोन MPA साहब, आपकी तरफ आऊंगा। एक तो मैशत को बेहतर नहीं किया, तबाह कर दिया, एक तो सवाल ये। दूसरी बात है कि डिप्लोमेटिक जो चीज़ें होती हैं, तकारीर और ये चीज़ें जो उन्होंने कही, वो आप खुद जवाब दें। क्या कहेंगे? इमरान खान साहब ने भी कुछ ऐसी चीज़ें की हैं तारीख के अंदर जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जब प्रेसिडेंट बैठ के बात कर रहे थे, जब किंग आए थे, तो उसको कहा खड़े हो जाएं, बात करें। और खाना खा रहे थे, अभी तक तो महफिल चल रही थी, यानी कि स्पीचेस चल रही थी, तकारीर चल रही थी, लेकिन खान साहब खुद खाना खा रहे थे। ये भी काफ़ी चीज़ें जो होती हैं नोट होती हैं। क्या कहें मीर साहब? ज़रूरी है कि इस पे भी बात करें कि ज़ाहिर है जब इस तरह के डिग्निटीज़ आते हैं तो उसका अपना एक प्रोटोकॉल होता है, और डिप्लोमेट्स जो है वो कुछ
SOPs ہوتی ہیں اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے. لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب نے تو اس ملک میں 12 موسم بنا دیے تھے. جو آپ نے چیزیں بتائیں گے میں اس پہ بات ہی نہیں کرتا, چلے وہ تو سب کو پتہ ہے, لیکن 12 موسم بھی تو وزیر اعظم صاحب بنا دیتے تھے. 40 کروڑ آبادی بنا دیتے تھے اس ملک کی جب یہ ملک جو ہے وہ آزاد ہوا تھا. تو یہ جو ہمارے جو سابقہ وزیر اعظم صاحب کا حال تھا, جو ہماری MNA صاحبہ بھی فرما رہی ہیں کہ جی اس کو ہم نے درست کرنا تھا, کوئی یہ قابل ذکر کام بتا دیجئے 2018 سے لے کر آپ نے جب تک آپ کی حکومت ختم نہیں ہوئی, کوئی قابل ذکر کام بتا دیجئے کہ معیشت کی ہم نے یہ بحالی کے لیے یہ کیا تھا یا اس سمت کا تعین کیا تھا. کوئی ایک ہے ایسا ان کے پاس کارنامہ جس پہ یہ فخر کر سکیں؟ چلیں یہی بتا دیجئے کہ ہم نے جو جب سے ملک بنا تھا اس وقت سے لے کر 2017 تک 18 تک جب ان کی گورنمنٹ نہیں آئی تھی, جتنا قرضہ سارے حکومتوں نے مل کر لیا تھا, ہم نے اس کا جو 50% لیا تھا. یہ بھی نہیں کر سکتے یہ, اگر ہے تو یہ بھی بتا دیجئے. پھر جہاں تک بات رہی سیلاب کی, تو KPK میں کب سے ان کی حکومت ہے بتائیں نا اس پہ. KPK میں جتنا دریائے سوات کے اطراف میں جو ہوٹلز ڈوبے ہیں یا جو دیہات ڈوبے ہیں, پہلے تو ہوٹلز کا بتا دیں کہ اس کی پرمیشنیں ان کے کون کون سے MP MNAs نے دی, بتائیں نا. پھر مطلب سارے ہی چور ہیں سوائے PTI کے. PTI میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. ہوٹل کیسے تعمیر ہو گئے؟ اور سارے ان کے دور میں تعمیر ہوئے ہوٹل ہیں, سارے ان کی دور کی تعمیرات ہیں. اگر چلیں جو ملک کے 3 صوبے ہیں, سندھ لے لیجئے, بلوچستان لے لیجئے, پنجاب لے لیجئے, وہاں پر تو سیلاب آ گیا. ماضی کی جو حکومتیں تھی ان کی نادانیوں کی وجہ سے, غلطیوں کی وجہ سے. KPK میں تو آپ 2013 سے بیٹھے ہوئے ہیں, 13 سے لے کر 18 اور 18 کے بعد 22 آپ نے کیا کیا؟ اب اگر اس بحث میں جائیں گے تو پھر یہ بحث ہمیں دوسری سمت میں لے جاتے, لیکن آپ مجبور کر رہے ہیں کہ اس پہ بات کی جائے. تو آپ KPK میں بتا دیجیے اپنے پرفارمنس. تیسری بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ MNA صاحب کو ذرا تھوڑا سا کریکٹ کیجیے گا کہ دریاؤں کی وجہ سے اس ملک میں سیلاب نہیں آیا. تھوڑا سا وضاحت کر دیجیے گا آپ, تھوڑے سے اس میں تھوڑا کوئی آگاہی دے دیجیے گا, کوئی رہنمائی فرما دیجیے گا کہ سیلاب کی وجہ سے جو تباہی آئی ہے وہ بھی بتا دیجیے, اور برسات کی وجہ سے جو تباہی آئی ہے وہ بھی ذرا فرما دیجیے. میڈم یہ صحیح بات ہے کہ 2010 11 اور یہ اور پانی جہاں 200 150 ملی میٹر تھا وہاں 700 800 900 400 500 1200 1100 اتنی بڑے پیمانے پہ ملی میٹر بارش پڑتی ہے. تو آپ کے ملک کا اندر اتنی تاریخ میں نہیں پڑی, انفراسٹرکچر ہی ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکے. یہ دریاؤں سے نہیں آیا, یہ بارشوں سے آیا. پھر منچر جھیل اپنی کیپیسٹی سے 600% زیادہ ہوگا. کیا کہیں گی؟ دیکھیں ابھی انہوں نے اس سے پہلے کہا کہ اپنے جو آپ کی حکومت تھی اس کا نہیں, ابھی پہلے ان کی اس بات کا جواب دوں گی. جو انہوں نے کہا کہ سارے PTI کے زمانے میں بنے ہوئے ہوٹل ہیں سوات کے جو سارے گر گئے, یہ میں بتا دوں جو ہنی مون ہوٹل ہے وہ 2010 میں جو سیلاب آیا تھا اس میں بھی بہ گیا تھا. اس وقت اس کے 100 کمرے تھے. پھر وہ جو بھی شخص ہے جس کا بھی ہے آئی ڈونٹ نو, اس نے اس وقت صرف 3 کروڑ روپے اس کی 4 دیواری پہ لگائے تھے کہ اب پانی اس کو نہیں کر سکے گا. لیکن پلاننگ جو ہوتی ہے کسی بھی چیز کی, آپ دریا کے منہ کے ساتھ لے جا کے کر دیں گے تو جتنا مرضی آپ نے فلنگ کر لی ہو, جتنی مرضی آپ نے, اور ہمیں پتا ہے دریا سوات کتنا تیز بہتا ہے کہ اس کے آگے کوئی چیز نہیں رک سکتی. ہم نے دیکھا کہ کیسے وہ نیچے جا کے گرا ہے. تو مطلب یہ کہہ دینا کہ جی ہمارے زمانے میں سب کچھ ہوا ہے اس لیے ہو رہا ہے, تو میں ان کو بتا رہی ہوں کہ وہ 2010 میں بھی اسی طرح بالکل گیا, پانی میں غائب ہو گیا وہ, اور اب بھی ہم نے دیکھا کس طرح پانی میں غائب ہوا. اسی طرح باقی بلڈنگ جو دوسری بھی تھی, دوسری مکانات بھی گئے. ہاں, اور بھی بہت سارے مکانات تھے لوگوں کے اپنے ذاتی گھر تھے, ہوٹلز بھی تھے, سب کچھ تھا. تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں, میں سوات میں گئی ہوئی ہوں, 2 سے 3 دفعہ گئی ہوئی ہوں. اس پانی کے اندر اتنی پاور ہے کہ لمحے میں بڑی بڑی گاڑیاں بہا کے لے جاتا تھا, جو ہم نے دیکھا ہے خود اپنے آنکھوں سے. تو اس سے کوئی فائٹ نہیں کر سکتا. میں صرف اتنی سی بات کروں گی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ پانی کی اور آگ کی موت سے بچانا رب مجھے. تو یہ دونوں چیزیں اتنی خطرناک ہیں اور اتنا انسان بے بس ہو جاتا ہے اس کے آگے. دیکھیں اب انوائرمنٹل چینجز آ رہی ہیں, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے, پاکستان میں صرف نہیں ہو رہا. جو گلیشیئر ہے وہ پگھل رہا ہے, گرمی زیادہ ہو رہی ہے, 2 ڈگری ٹیمپریچر اوپر ہو گیا ہے جو نارمل اس سے ہوتا ہے, اس کی وجہ سے گلیشیئر پگھل رہے ہیں. جب گلیشیئر پگھلیں گے
تو نیچرلی وہ نیچے کی طرف آئیں گے. جب نیچے کی طرف آئیں گے تو دریاؤں پہ ہی اس کا زور پڑے گا نا. اور پھر بارشیں اتنی زیادہ ہوئی ہیں. لیکن میرا اب بھی وہی پوائنٹ ہے کہ اگر ہم نے ڈیم بنا لیے ہوتے, اگر ہم نے ان چیزوں کو اپنی جگہ پہ کھڑا کر دیا ہوتا تو کچھ نہ کچھ ہوتا, سب کچھ ہوتا, تباہی بھی ہوتی, سارا کچھ ہوتا, لیکن انٹینسٹی اتنی زیادہ نہ ہوتی. بات یہ ہے نا کہ ہم سوچیں, صرف سنسیئرلی سوچیں کیا ہم اس ملک کے ساتھ کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے. کے پی کے تو ہے ہی پہاڑوں کا علاقہ, وہاں تو ہر جگہ سے پانی بہتا ہے اور چھوٹے چھوٹے بہت سارے ڈیم بنائے گئے وہاں پہ. لیکن ابھی بھی جب تک بڑے ڈیم نہیں بنیں گے تب تک ہم پورے ملک کو سیکیور نہیں کر سکتے. پنجاب بھی جائے گا, بلوچستان دیکھیں کس بری طرح ڈوبا ہے کہ آج تک اور وہ کیچڑ والا پانی ہے. کون سا ڈیم بننا چاہیے ویسے؟ بالکل ڈیم بننے چاہیے. اور اب جو بھی حکومت ہے, جتنے دن بھی ہے, ان کو چاہیے کہ پلیز جو بھی کام ہو رہا ہے اس کو تیز کریں, بنسبت اس کے کہ ڈالر باہر بھیجے جائے اور اسمگلنگ ہو اور افغانستان جا رہا ہو اور انڈیا کے جہاز آ کے رک رہے ہوں اور اس میں ڈالر جا رہے ہوں. تو یہ والی اس کام کو کچھ دنوں کے لیے بند کر دیں, کچھ مہینوں کے لیے بند کر دیں اور پاکستان کو پلیز بچا لیں, ورنہ اللہ میاں پھر پتہ نہیں ہمارے اوپر کون سے اور عذاب لائے گا. کیونکہ اللہ کے نام ریسپونڈ کریں تو پھر میں خدا حافظ. میر صاحب عرض یہ ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی, ہاں میڈم نے ڈراپ کر دیا, ان کو انہوں نے ڈراپ کی کال, ہو سکتا ہے بات کریں, ملوانے تو ذرا چلیں. لیں گے ضرور. میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اگر میڈم ہوتی تو ان سے ہم پوچھتے کہ ماحولیاتی تبدیلی تو ظاہر ہے اس وقت پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے اور کافی سالوں سے بنا ہوا ہے. یہ کوئی نیا چیلنج نہیں ہے. اور اسی لیے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طریقے سے اس ملک کا مقدمہ پیش کیا ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ مدد چاہیے نہ بھیک چاہیے. ہم کلائمیٹ جسٹس کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے, کہ جو بڑے ممالک کی وجہ سے ہم جیسے ملک جو ہے وہ اس آفتوں کا شکار ہو رہے ہیں, تو ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. ہم انصاف کی بات کر رہے ہیں, لیکن دوبارہ بات وہیں پر آ جائے گی, پھر نہ چاہتے ہوئے بھی کرنی پڑے گی کہ ان کے دور میں جو موسمیاتی تبدیلی کی منسٹر صاحبہ تھیں, ان کو تو آج تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ یہ تبدیلیاں کس وجہ سے ہو رہی ہیں اور ان کا کیا سدباب ہو سکتا ہے. اور جو ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب تھے, جو موسمیاتی تبدیلی کا بڑا وہ چیمپئن سمجھتے تھے, سب سے بڑا میگا سکینڈل اس ملک میں بلین سونامی ٹری کا ہوا. میں بریک کے بعد آتا ہوں, جلدی بریک ہے, ناظرین بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جو ملکی صورتحال آپ کے سامنے ہے, جس طرح کی معیشت بھی وہ آپ کے سامنے, کوئی عمران خان کے دور میں بہتر معیشت نہیں تھی, کوئی بہتر حالات نہیں تھے, اور عمران خان صاحب نے ایک دو انٹرویوز میں کھل کے یہ کہا ہے کہ ہم نئے تھے اور اس دفعہ ہم وہ غلطیاں نہیں کریں گے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کس طرح تعلقات تھے, کس طرح خبر خراب ہوئے, پتہ ہی نہیں چلا. یہ عمران خان صاحب کے اسٹیٹمنٹ ہیں, کسی اور کے اسٹیٹمنٹ نہیں ہیں. عمران خان نے ایک بڑی سیاسی غلطی کی ہے اور بار بار وہ کسی اور کو, شہباز گل نے جو کی, اس کے بعد خان صاحب کی جب باری آئی تو خان صاحب نے اس کو کہا ڈٹ کے رہیں, اور خود انہوں نے معافی مانگ لی. عمران خان نے معافی مانگی, اور آپ کو خود پتا ہے وہ جو کہتے تھے میں کبھی نہیں جھکوں گا اگر کچھ نہیں کہوں گا, اور اسی طرح اور اسی معافی کے اوپر بھی ظاہر وہ معافی انہوں نے مانگی ہے. اس سے پہلے بھی طلال نے, نہال نے اور انہوں نے معافی مانگی ہیں, اس کو وہ ریلیف نہیں ملا. یہ بڑا ایک بڑی ڈیبیٹ ہے اور اس کے اوپر پوچھا جائے گا. تو سر آپ کیا کہیں گے, آپ اپنی بات کو ختم کریں تو بعد میں اس کے اوپر آئیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو سب سے بڑا میگا سکینڈل ہوا, جو ماحولیاتی تبدیلی کے سلسلے میں جو ایک پلان بنایا گیا تھا بلین سونامی ٹری کا, کیا اس کی کرپشن جو ہے آج اس کا خمیازہ اس ملک کے عوام نہیں بھگت رہے؟ کیا کے پی کے عوام نے نہیں بھگتا وہ کہ اگر یہ درخت لگ جاتے تو ظاہر موسم میں ان کا امپیکٹ آتا, ٹیمپریچر ریڈیوس ہوتا اس ریجن میں صحیح. پھر جہاں تک میں نے صاحب ابھی فرما رہی تھیں کہ جی کسی نے ڈیم بنانے کی کوشش نہیں کی, خدا رہا جتنے دن بھی جو بھی حکومت ہے وہ کوشش کرے. آپ نے 2018 سے لے کر جس دن تک آپ اسمبلی سے باہر نکلے, آپ نے تو ڈیم پہ نام پہ صرف فنڈ اکٹھا کیا تھا. اس فنڈ کا کیا ہوا؟ اچھا, فنڈ کا بھی نہیں پتہ چلا, اور پھر ڈیم بنانے کے لیے کیا کو کاوش کی. دوسروں پہ انگلی اٹھانا تو بہت آسان ہے نا, کرٹیسائز کرنا سب سے اس دنیا کا آسان ترین کام ہے.
اگر آپ اتنے ہی ویژنری تھے تو آپ نے تو کوئی ڈیم بنانے کی کوشش نہیں کی، نہ آپ نے اس پہ بلکہ جو عوام نے کنٹریبیوٹ کیا تھا وہ بھی آپ کھا گئے. تو اس پہ بالکل جس نہج پہ آج پاکستان کھڑا ہے، جو موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں پورے کرۂ ارض پہ، اس میں ظاہر ہے ہم بہت زیادہ شدید خطرات کی لپیٹ میں ہیں، اور بہت سنجیدگی کے ساتھ اس پہ کوشش کرنی چاہیے. اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں، کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ جب ہم اپنا مقدمہ لے کر بین الاقوامی برادری کے پاس جاتے ہیں تو عمران خان صاحب پیچھے سے اس ملک کے عوام کے مستقبل سے کھیلتے ہیں، اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ لانا چاہتے ہیں، جس سے دنیا پاکستان کو آگاہ کر رہی ہے کہ آپ تباہی کے دہانے پر آ چکے ہوئے ہیں. مطلب چھوڑ دیجئے اس ملک کی معیشت کو، چھوڑ دیجئے ڈیم کو، لیکن جو ایک بین الاقوامی طور پر جن ملکوں کی فہرست بنائی گئی ہے، بتائی گئی ہے کہ یہ ملک سب سے زیادہ متاثر ہوں گے، وہ تو تھوڑا سا آگے کا وقت ہمیں بتا رہے ہیں نا، لیکن ہم نے تو اس سال ہی دیکھ لیا کہ اتنی برسات اور اتنی تباہی کہ یو این او کے سیکریٹری جنرل یہاں پر آئے، انہوں نے کہا میں نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھی. جو ان کی پیس ایمبیسڈر ہیں اینجلینا جولی جب آئی ہیں، وہ بھی دنیا میں جاتی ہیں، ریلیف کا، ریہیبلیٹیشن کا بہت سارا کام کرتی ہیں. ان کا بھی اس تباہی کے بعد جو تھا وہ کہنا یہ تھا کہ میں نے دنیا میں اتنی بڑی تباہی نہیں دیکھی. باہر سے لوگ آ کر اس درد کو محسوس کر رہے ہیں، اس کرب کو محسوس کر رہے ہیں. اس بات کا ان کا بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہت تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے. اور ہمارا جب وزیر خارجہ، ہمارا جب وزیر اعظم اپنے ملک کا مقدمہ لے کر جب جاتا ہے تو عمران خان اور اس کی پارٹی جو ہے اس ملک کے لوگوں کو جو ہے وہ تباہی کی طرف دھکیل رہی ہے. تو جب تک یہ سنجیدگی نہیں ہوگی، ہم کس طریقے سے کلائمیٹ جسٹس کی بات کریں گے؟ ہم کس طریقے سے وہ میجرز لے سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو تباہی ہوئی ہے، اب خدا بہتر جانتا ہے کہ آئندہ ابھی 3-4 مہینے لگ سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں پانی نکلنے میں اور دوبارہ ریہیبلیٹیشن کے لیے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ بات لیکن میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ اگلے مونسون کے لیے آج اگر پلان نہیں کریں گے اور مل کر اگر اس ملک کی ساری قوتیں، ساری حکومتیں اگر پلان نہیں کریں گے تو اگلا مونسون جو ہے خدا نخواستہ وہ زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے سر، ایک تو یہ دوسری معیشت آپ سے بہتر نہیں. دونوں سیاسی جماعتیں ایک بڑی ایکسپیرینس سیاسی جماعتیں ہیں، تجربہ ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں اہلیت ہے، لیکن کوئی ریلیف دینے میں نہیں. پھر جو ہے ایک دفعہ پھر جو ہے ایسا ڈار صاحب کو لیا جا رہا ہے، یہ ٹیم ناکام گئی ہے. مفتاح اسماعیل صاحب کیا کہیں؟ دیکھیں یہ اگر پی ٹی آئی والے آبجیکشن کریں تو مجھے بڑی حیرانگی ہوگی، اس لیے کہ اس وقت جب یہ حکومت میں نہیں تھے تو جس ایک شخصیت کے بارے میں پورٹریٹ کیا جاتا تھا کہ یہ ایک شخصیت ہیں جو آئیں گے اور اس ملک کے عوام کو جو ہے وہ ایک دم سارے معاشی مسائل سے نکال کر بالکل آسودگی کی طرف لے آئیں گے. ان کو آپ نے معیشت کا قلمدان ہی چند دن چلانے دیا، پھر ہٹا دیا، پھر نئے لائے، پھر مطلب کر دیا. تو یہ اپنی حکومت میں آپ کو نظر نہیں آتا تھا. وہاں تو ایک ڈپارٹمنٹ میں پتہ نہیں کتنے منسٹرز تبدیل ہوتے رہے. یہ تو ملک کی تاریخ میں بالکل ایسے ریکارڈ بنا کر گئے ہیں کہ جن کی جو ہے وہ آپ کو کہیں پر اور مثال نہیں ملے گی. لیکن اگر اس وقت کی حکومت جو ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمیں اور بہتری کی طرف جانا ہے، اس لیے کہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں. دیکھیں ملک کی معیشت ابھی چند ماہ ہوئے ہیں کہ جب سے یہ حکومت جو ہے وہ بنی ہے، لیکن اتنی بڑی سیلاب کی جو تباہی ہے آپ کی، جہاں پر وہ بہت سارے لوگوں کے گھر بہا کر لے گیا ہے، کھڑی فصلیں بہا کر لے گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی معیشت اس سے درست ہو جائے گی؟ آپ کس طریقے سے سمجھتے ہیں؟ جو ملک بہت بڑا جس کا ریونیو کا ایک سیکٹر ہے جو گارمنٹس کی یا ٹیکسٹائل پروڈکٹس کی ایکسپورٹ کے ذریعے ڈالر اس ملک میں لاتا ہے، جب آپ کی کھڑی کپاس کی فصل تباہ ہو جائے گی تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ انڈسٹری جو ہے وہ بالکل سٹیبل یا گرو کرے گی؟ یہ بالکل نہ سٹیبل ہوگی نہ گرو کرے گی. اس کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. آپ کا گنے کی فصل چلے گی، آپ کے کھڑے باغات جو تھے جس میں فصلیں لگی ہوئی تھی وہاں مطلب سیب کے چلے گئے، کھجور کے چلے گئے، بہت ساری اور فصلیں چلی گئیں. اور اتنے بڑے پیمانے پر
جو فگر جو ہے وہ کروڑوں میں چلی گئی ہے، ان کی ریلیف اور ری ایبلیٹیشن پہ کیا پیسے نہیں لگیں گے؟ یہ کیا تو دیکھیں ان سارے چیلنجز کے بعد آپ کس طریقے سے توقع کرتے ہیں کہ معیشت اپنے جو ہے وہ بالکل رائٹ ٹریک پہ آ جائے گی، اور بلکہ ٹریک پہ نہیں آ جائے گی، یہ گرو کرے گی؟ ایک چیز تو کلیئر ہے کہ آپ کو 3-4 چیلنجز ہیں بڑے. اس سے پہلے مہنگائی بڑی چیلنج تھی، بے روزگاری بڑا چیلنج تھا آپ کے سامنے، معیشت ایک بڑا چیلنج تھا آپ کے سامنے. اب یہ ریہیبلیٹیشن کا ایک بڑا چیلنج ہے، آپ کو خود پتا ہے اگلی فصل بھی ہو یا نہیں. عمران خان بھی ایک چیلنج ہے جو پریشر ڈال رہا ہے آپ کے اوپر کہ جلدی الیکشن کی طرف جایا جائے. ان جیسی سیاسی قوتوں کی ریہیبلیٹیشن ہمارا چیلنج ہے، میں سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگوں کی جو ہے وہ ان کو بھی ریلیف کی ضرورت ہے، اور ان کو ریلیف کے ساتھ ساتھ جیسے ایک پچھلے دنوں میں نے میری نظر سے گزرا تھا ایک کلپ شہباز گل صاحب کا کہ انہوں نے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کی اپڈیٹ کی بات کی تھی. میں یہ تو بات نہیں کروں گا، ایک سیاسی ورکر ہوں میں، اپڈیٹ کی بات تو نہیں کروں گا، لیکن کہیں نہ کہیں ان کا سافٹ ویئر ایسا اپڈیٹ ہو کہ ان میں انسانیت آ جائے، ان میں درد محسوس کرنے کا وہ حص ہو، اس کرب کو محسوس کرنے کی حص ہو جس کرب سے اس وقت پاکستان گزر رہا ہے. آئیں جائیں دیکھیں، یہ تو وہ شخص ہیں جب کرونا سے پورا جو کرہ ارض جنگ لڑ رہا تھا، ملک کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے انہوں نے سندھ میں آنا پسند نہیں کیا تھا، اور جب پورا سندھ سیلاب میں ڈوب گیا ہے تو یہ ایک فرضی سی ایک محفل لگا کے سکھر میں اور یہ چلے گئے. بتائیں نا مجھے کہاں گئے انہوں نے وزٹ بڑی کیا؟ مہربانی آپ کی. جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، خان صاحب نے معافی مانگی، اس کے بعد اسمبلی میں آنا چاہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ مشروط ہے کہ سائفر کی جو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. تیسرا کال میں دوں گا. انتظار ہو رہا ہے کہ کب آئیں گے عوام کی طرف. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ.